अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे जी। तो भाई वेलकम टू द इश्क सहरा सहराए मोहब्बत सीज़न 2 की नई एपिसोड में आप सबको जो है वो सब लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखा होगा। तबीयत कुछ नासाज मेरी भी थी तो, और अनुषा की भी थी, तो जिस वजह से अनुषा नहीं लिख पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने जितना लिखा है बहुत ही मेहनत और बहुत ही ज़बरदस्त अल्फाज का चुनाव करते हुए उन्होंने बहुत ही हिट नावल लिखा है। इंशाल्लाह ये भी 2025 का हिट नावल जाएगा। आप सब ने जो है वो हमारी सेहत के लिए दुआ करनी है, लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू शेयर करना है। उसके अलावा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन में प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। खैर आज की एपिसोड जो है मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि भाई एपिसोड शॉर्ट है, कुछ कहेगा एपिसोड जो है वो लॉन्ग देनी चाहिए थी, इतने दिन बाद दी। तो प्लीज़ अपने बैड कमेंट से थोड़ा सा गुरेज किया करें, समझा करें कि कंडीशन क्या चल रही है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी आवाज़ से भी आपको लग रही होगी, लेकिन उस दिन भी मेरी आवाज़ ख़राब थी, तो दूसरी वॉइस ओवर से हम लोगों ने कॉन्टैक्ट करके जो है वो अनुषा ने आपको एपिसोड पहुंचाई, अपना फ़र्ज़ पूरा किया। तो अब उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो आप सब लोग उसका ये है कि आप सब लोग उनके लिए दुआ खसूसी करें, अल्लाह पाक उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती दे, तो ताकि वो ऐसे ही हमारे लिए अच्छा सा लिखती रहे और उनकी मेहनत का उन्हें अजर भी मिलता रहे। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी डैट। इश्क़ सहरा सहराए मोहब्बत सीज़न 2 अज़कलम अनुषा अहमद, किस्त नंबर 59। रात का वक्त था। जैगम, डेवल, दिलशाद, खावर, दायान, दिल्हाम और महादीर सभी बाहर गार्डन में बैठे थे। ख़वातीन और मर्द हजरात ने रात का खाना अलहदा खाया था। दाब ने अलबत्ता कुछ नहीं खाया। खावर के बहुत असरार करने के बावजूद भी शानी को कल स्कूल जाना था। वो अपनी रूटीन के मुताबिक खाना खाकर सो चुका था। दिलशाद ने दिल्हाम को अपने करीब बिठा रखा था। डेवर और दिलशाद ने दिल्हाम की वजह से और किसी भी नौजवान को देखना ज़रूरी नहीं समझा। इन दोनों का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ दिल्हाम था। तमाम ख़वातीन अब भी हाले के कमरे में मौजूद बातों में मशगूल थी कि दरवाज़ा नोक होने की आवाज़ पर सबसे पहले हाले ने दरवाज़ा चेहरे की सिमत देखा और आने वाले को देखा। जो वह मुस्कुरा रही थी, मुस्कुराहट फीकी पड़ी जो कि दरवाज़े पे खड़े दाहम ने बखूबी नोट की। दोनों की निगाहें मिली। बाकी तमाम ख़वातीन ने भी दरवाज़े की सिमत देखा। दाहम को वहाँ खड़े देख सब ने खामोशी इख्तियार की। अरे दाहम, तुम बैठो, आओ, दोनों मियाँ बीवी बातें करो। हमने वैसे भी सुबह से लेकर अब तक काफ़ी बातें कर ली हैं, कुछ कल के लिए भी छोड़ देते हैं। चलो हम सब अपने कमरे में चलते हैं, रात भी काफ़ी हो गई है। अनाया ने दाहम को देखते खामोश सोफ़े से खड़े होते बाकी तमाम ख़वातीन को देखते हुए कहा। सब भी खामोशी से अपनी अपनी जगह से उठी थी। जमल, खतीजा, दयाना, अनाया कमरे से निकल गई। दालिया ने बाप को मुस्कुराती नज़रों से देखते आंखों से इशारा किया। मुझे यकीन है मैं अपने माँ बाप को फिर एक साथ देखूंगी। दालिया मुस्कुरा कर बोली। ताहम बस खामोश से इसे देखता, इसके दोनों हाथ को थामते इसकी हथेलियों पर लब रख गया। दालिया मुस्कुरा दी। हाले इन दोनों को ही देख रही थी। आई लव यू बेटा, दाहम ने मध्यम आवाज़ में कहा। आई लव यू टू बाबा, दाहलिया मुस्कुरा कर बोलती साइड पर हटती दाहम के लिए जगह बना गई। दाहम ने अंदर कदम नहीं रखा था। आए बाबा, दाहलिया ने दाहम का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर करते कहा। वो बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद कर गई। दाहम ने बंद दरवाजे को देखते सामने बेड पर बैठी हाले को देखा। वो इसे बिना पलक झपकाए देख रही थी और दाहम इससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। इसने मन मन के भारी कदम उठाते खुद को हाले के करीब लाने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो इसके करीब बेड के पास खड़ा हो गया। दाहम ने बेसाख्ता लब कुचले। हाले बस खामोश निगाहों से इसे देख रही थी। वो बेड पर इस तरह बैठी थी कि इसके दोनों पैर फर्श को छू रहे थे। इसका रुख बेड ग्राउंड से मुखालिफ था। हाले ने फिर दाहम के कपकपाते हाथों को अपने हाथों की सिमत भरते देख वो अपने हाथ खींचना चाहती थी, लेकिन वो जैसे बर्फ़ का मुजस्समा बनी हुई थी। इस शख्स को अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी जिसने इसकी वफा का सिला तन्हा छोड़ कर दिया था। बहुत सी शिकायतें थी इसे, लेकिन वो कोई शिकायत नहीं करना चाहती थी। शायद वो इस शख्स की खामोशी की मार मारना चाहती थी।
دام نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے حالے کے ہاتھیں تھامے۔ اس کے ہاتھ ویسے ہی تھے، نرم، ملائم، بے حد خوبصورت۔ دام کی آنکھیں بڑھنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کے سینے کے قریب حالے کے گھٹنے تھے۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ کر معافی مانگنے کی بجائے اس کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ وہ اب بھی یہی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ حالے افریدی کے لیے داہم وہاب خانزادہ کے جذبات میں پہلا جذبہ عقیدت ہے۔ وہ جو برف کا مجسمہ بنی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں پگھلنا شروع ہوئی، اور وہ ندامت میں ڈوبا ہوا شخص اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ان پر اپنا سر رکھے اپنے پچھتاوے کو آنکھوں سے ضائع کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی نمی، حالے کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ حالے کو اپنے ہاتھوں پر محسوس ہونے لگی۔ داہم وہاب خانزادہ کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تم سے کیا کہوں۔ تمہارے ساتھ میں نے زیادتی کی، تمہیں بیچ راہ میں چھوڑ دیا۔ 20 سال تم نے مجھ سے دور رہ کر گزارے۔ میری اولاد کو میری بے اتنائی کے بعد بھی اپنے سینے سے لگا کر پالا، اس کی ایسی تربیت کی کہ وہ میرے خاندان مجھ سے نفرت نہیں کرتا۔ 20 سال تم نے میری امانت کا خیال رکھا۔ میرے اپنے ساتھ نہ ہونے کے باوجود تم نے اپنے نام کے پیچھے میرا نام لگائے رکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تم سے کس کس بات کی، کس کس گناہ کی معافی مانگوں۔ میں نہیں جانتا 20 سالوں میں تم نے کن جگہوں پر میری کمی محسوس کی، کتنی دفعہ تم ٹوٹی، کتنی دفعہ خود کو سہارا دیا۔ تم میری ذمہ داری تھی اور میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکا۔ تم میری محبت تھی اور میں تم سے محبت نہ نبھا سکا۔ تم میرے راہ میں ہر ہم قدم چلنا چاہتی تھی اور میں تمہیں بیچ راہ میں چھوڑ گیا۔ انسان کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہر غم بڑھ جاتا ہے۔ تم سے بچھڑنے کا غم ہمیشہ میرا سینہ چیرتا رہا۔ اللہ گواہ ہے تم نہیں تھی تو سانسیں بھی اسی شرمندگی میں بھری کہ تم سے معافی مانگے بغیر تو مر بھی نہیں سکتا۔ سوچا تھا جب تم مجھے ملو گی تمہیں منا لوں گا، تم سے معافی مانگ لوں گا، تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا، اپنے پاس بے حد قریب۔ تم نہیں مانی تو تمہارے پیر پکڑ کر معافی مانگوں گا، لیکن تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ تمہارا مجرم ہوں، تم جو سزا دو گی جدائی کے علاوہ ہر سزا قبول کر لوں گا، لیکن تم مجھے اب ملی، تم میرے سامنے ہو، میرے پاس ہو، تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تم سے یہ کہہ سکوں میں چاہتا ہوں تم مجھے معاف کرو، میں چاہتا ہوں تم میری زندگی میں واپس لوٹ آؤ، میرے ساتھ رہو، ہم دونوں باقی زندگی ایک ساتھ گزارے۔ اپنی ہمت نہیں ہو رہی۔ میں تمہاری وفا کے سامنے اتنا چھوٹا ہوں کہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم میرے ساتھ اپنی باقی کی زندگی بھی گزار سکو۔ میں گلٹی ہوں، شرمندہ ہوں، تمہارا طلبگار ہوں، تم سے مانگنا چاہتا ہوں۔ دام اپنا سر اس کے ہاتھوں میں گرائے سسکتے ہوئے بولتا چلا گیا۔ اس کی بھیگی بھاری وردانہ آواز ہچکیوں میں گونج رہی تھی۔ حالے خاموشی سے اس کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے سیال بہہ رہے تھے جو دام کے بکھرے ہوئے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ دام خاموش ہوا، لیکن کمرے میں اس کی آواز اب بھی گونج رہی تھی۔ حالے صرف اس کمرے میں سانس لینے کی گناہ گار تھی۔ تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتی مت کرو، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی مت کرو، لیکن پلیز میرے ساتھ رہو۔ میرا دل پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں۔ تمہاری جدائی کس طرح کاٹی ہے میں یہ بھی جانتا ہوں۔ اب تمہیں دیکھ لیا، تم سے دور رہنا بے حد مشکل ہے۔ تم مجھے ہر سزا دے دو، کبھی مجھے معاف مت کرو، لیکن میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو حالے۔ دام کا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے رو رہا تھا، اس کا ساتھ مانگ رہا تھا جس نے اس کے ساتھ نہ رہ کر بھی اس کا ساتھ نبھایا تھا۔ تمہیں اب میرا ساتھ چاہیے؟ جب میں تمہارے ساتھ چل رہی تھی تو تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ تمہیں میری ضرورت نہیں۔ جب میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتی تھی تو تم نے مجھے قدم اٹھانے نہیں دیے۔ جب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی، جب تم تنہا زندگی گزارنا چاہتے تھے، اور اب تمہیں میرا ساتھ چاہیے؟ میرا ساتھ کیسے مان لوں؟ دوبارہ تنہا نہیں چھوڑو گے؟ حالے کی آواز نہ کپکپائی تھی، نہ اس کی آواز میں تمسخر تھا، وہ بس بول رہی تھی۔ دام نے چہرہ اٹھا کر حالے کو دیکھا۔
اس کی آنکھوں سے ٹوٹتا آنسو اس کے رخسار سے گزرتا، تھوڑی کو چھوتا تاہم کی پلکوں پر گرا تھا۔ حالے نے بھی اس سے نگاہیں ملائی، دونوں کے آنسو ایک ہو چکے تھے۔ تاہم نے خوف سے حالے کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑا، جنہیں پہلے سے ہی وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ کون کمبخت تمہارا ساتھ نہیں جاتا؟ تم ہم سفر ہو میری، تمہارا ساتھ چاہیے تھا، لیکن میرا ساتھ تمہیں تکلیفوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے تمہیں خود سے علیحدہ کیا، لیکن اب کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ سسک پڑا۔ میں ہر تکلیف تمہارے ساتھ جی لیتی، لیکن تم نے مجھے زندہ رکھنے کی کوشش میں مار دیا۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا تب تم نے وعدہ کیا تھا ہمیشہ میرے ساتھ چلنے کا، لیکن کیا ہوا؟ وہ وعدہ بہت دیر سے ہی صحیح، لیکن تم نے توڑ دیا۔ حالے نے بس اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا، جیسے وہ اس پر یقین کرنا چاہتی تھی لیکن یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ تم مجھے سزا دے دو، جدائی مزید میرے حصے میں مت لکھنا۔ تاہم حالے کے دونوں ہاتھوں پر لب رکھتے بولا، وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی، برف کا مجسمہ ہی ٹھیک تھی، لیکن یہ لمس اسے پانی بنا رہا تھا۔ لیکن 20 سال پہلے تو جدائی تم نے میرے حصے میں لکھی تھی، وہ پھر بے ضرر سی بولی۔ معاف کر دو، میں نے غلطی کی تھی، میں نے گناہ کیا تھا، تم میری غلطی میرا گناہ مت دہراؤ۔ تاہم کی پھنسی پھنسی سی آواز گونجی۔ تم نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں چلنے دیا؟ تم سے میں کچھ نہیں چاہتی تھی، بس نکاح پر کیا وعدہ نبھانا چاہتی تھی، تم سے وفا کرنی چاہتی تھی، تمہارے ہم قدم چل کر، تمہارے ساتھ جی کر۔ ہاں وہ حالات مشکل تھے، لیکن وفا تو مشکل حالات میں ہی کی جاتی ہے۔ تم نے مجھ سے وفا کرنے کا بھی حق چھین لیا، کیا میں اس لائق بھی نہیں تھی کہ تمہارا دکھ بانٹ سکتی؟ تم نے مجھے اپنے ہم قدم نہیں چلنے دیا۔ حالے کی کرب زدہ سسکی گونجی، تاہم نے اپنے لب بے دردی سے کچلنے لگا۔ میں صرف تمہیں ان تکلیفوں سے بچانا چاہتا تھا جو میرے ساتھ رہ کر تمہیں ملتی۔ میری وجہ سے تم ہماری بیٹی کو خود سے دور کر چکی تھی۔ گھر نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، کیا کرتا میں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں بس تمہیں پروٹیکٹ کر رہا تھا۔ تاہم بے بسی سے بولا، تم نے یہ سوچا کہ تمہاری وجہ سے مجھے اپنی بیٹی کو چھوڑنا پڑا، تو تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ جب تمہارے سامنے مجھے میری اولاد عزیز نہیں تھی، تم میری زندگی کا سب سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ تمہارے لیے میں نے اپنی ممتا کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ تم مجھے تکلیفوں سے بچانا چاہتے تھے، تم نے یہ کیوں نہیں سوچا جب میں وہ تکلیفیں اٹھانے کو تیار ہوں، صرف اس کرب سے بچنے کے لیے تم میرے ساتھ نہیں ہو۔ میں تمہارے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہ لیتی، 2 وقت کا نہیں صحیح 1 وقت کا کھانا کھا لیتی، بھوکی مر جاتی۔ مجھے نہیں چاہیے تھی کمفرٹ، آسائشوں سے بھرپور زندگی، مجھے تمہارے ساتھ اپنی زندگی چاہیے تھی۔ تم نے کیوں نہیں سوچا؟ حالے کرب کی انتہا پر تھی۔ مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ رہو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ دامے بسی سے روتے ہوئے چیخ پڑا۔ میں 20 سال پہلے مر چکی تھی جب تم نے مجھے واپس جانے کو کہا، میں تب مر چکی تھی۔ اگر اللہ نے پھر بھی مجھے زندہ رکھا اپنے اندر پلنے والی اولاد کی وجہ سے، میں دلہام کی وجہ سے ابھی تک زندہ ہوں۔ حالے نے لفظ اور آنسو گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ یہی سوچ کر تو دل پھٹ رہا ہے میرا، میں نے تمہیں اس حالت میں تنہا کر دیا جب تم اپنے وجود میں میرے خون کو سینچ رہی تھی۔ میں تمہارا مکروز ہوں، تم نے میرے بغیر میری اولاد کو جنم دیا، اس کی بہترین پرورش کی، اس کا خیال رکھا، لیکن میں تمہارا گناہ گار بھی ہوں۔ مجھے معاف کر دو، لیکن جدائی کا مرتکب نہیں بنانا۔ تاہم حالے کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، دلہام جو اپنی ماں کو دیکھنے آیا تھا، تاہم اور حالے کی تمام باتیں سننا دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ جمائے اپنے ماں باپ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بے ساختہ نم تھی، وہ اپنی ماں کے سکھ اور دکھ کا گواہ تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی باپ کے لیے اس کے دل میں بہت سی رنجشیں تھی۔ وہ اپنے خاندان میں اگر کسی سے نہیں ملنا چاہتا تھا تو اس کا باپ تھا۔ ملنے کی خواہش بھی تھی مگر ڈر زیادہ تھا، کہیں باپ کی محبت کے حصول میں باپ کو بے احترام نہ کر بیٹھے، اپنی ماں کی تربیت کا حق ادا نہ کر سکے۔ لیکن آج اپنے باپ کو اس طرح نڈال دیکھ کر اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں بونچا۔ جس شخص کی محبت کو تڑپنے کے باوجود نہ ملے، ذلیل دل اس کے لیے سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ تمہیں تو مجھ سے محبت تھی،
پر میں نے تم سے وفا نبھانے کا وعدہ کیا تھا، نہ تم محبت نبھا سکے نہ تم نے مجھے وفا نبھانے دی۔ حالے سسکی لیتے بولی، مجھ سے گناہ صرف اس خواہش پر ہو گیا کہ تمہیں میرے حصے کی تکلیفیں نہ اٹھانی پڑے۔ مجھے کیا معلوم کہ تکلیفوں سے بچاتے ہوئے تمہیں غم دے جاؤں گا۔ میں نے یہی سوچ کر تمہیں اپنے ساتھ چلنے سے روکا کہ تم وہاں ولا چلی جاؤ گی۔ کچھ دن جب میں نے در بدر کی ٹھوکر کھائی، پھر زین بھائی نے مجھے تلاش کر لیا اور تمہارے بارے میں مجھ سے استفسار کیا۔ میرے پیروں سے زمین کھسک گئی، وہ لمحہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس لمحے میں نے کیا محسوس کیا۔ تمہیں ان کے ساتھ مل کر میں نے بہت تلاشا، تم نے مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں پل پل زندہ رہتے ہوئے بھی مرتا جا رہا تھا، تمہاری خیریت کی دعائیں کرتا رہا، خود کو کوستا رہا، تم سے جدا ہو کر حل پڑ مرا ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ تاہم کے الفاظ میں صرف کرب تھا۔ کیوں جاتی میں محاولہ؟ ہماری شادی کے بعد میرا اس گھر سے میرا تعلق تمہارے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ جب تم نے مجھے اپنے ساتھ چلنے نہیں دیا تو میں کیوں جاتی وہاں؟ میں جانتی ہوں جب میں واپس جاتی تو دلشاد بھائی مجھے کچھ نہیں کہتے، لیکن جب تم نہیں تھے وہاں، میری بیٹی نہیں تھی وہاں، تو میں وہاں جا کر کیا کرتی؟ مجھے وہ آسائشیں نہیں چاہیے تھی، مجھے تم چاہیے تھے، صرف تم۔ اور اب یقین کرنا چاہتی ہوں، اپنے خاندان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اپنے دونوں بچوں کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں، ان کی خوشیاں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں، لیکن کیا کروں؟ دل گھبرا رہا ہے، دل تمہاری طرف قدم نہیں اٹھانے دے رہا۔ حالے بچوں کی طرح اپنی بے بسی بیان کرتے ہوئے بولی، تم بس ایک قدم اٹھا لو، میں زندگی بھر تمہیں باہوں میں قید کر لوں گا۔ تاہم نفی میں سر ہلاتا بولا، کہتے ہیں جو جتنا ہنستا ہے اس کو اتنا ہی رونا پڑتا ہے۔ مجھے اس بات پر کبھی یقین نہیں تھا، لیکن اب ہو گیا۔ ہم نے بچپن سے جوانی ایک ساتھ گزاری، ہمیشہ مسکراتے، پھر شادی کے بعد کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب ہم خوش نہ ہوں، مطمئن نہ ہوں، مسکرا نہ رہے ہو۔ لیکن پھر 20 سال پہلے ہماری قسمت نے ہماری ہنسی کا، ہماری خوشیوں کا حساب لیا۔ 20 سال سے ہم سب اپنے اپنے آنسو بہا رہے تھے، اور اب مجھے خوف آتا ہے خوشیوں سے اکٹھے رہنے سے، ہنسنے سے۔ حالے خوف سے بولی، نہیں، خوشیوں کا بدلہ آنسو نہیں ہے، خوشیوں کا بدلہ اتحاد ہے، یقین ہے، یکجہتی ہے، محبت ہے۔ ہمارے حالات برے تھے، زندگی میں اس سے پہلے بھی ہم پر برے حالات آئے، برا وقت آیا، لیکن ان کا سامنا ہم نے ہنستے مسکراتے کیا، خوشیوں سے کیا، کیونکہ ہم سب ساتھ تھے۔ اس برے وقت نے ہم سب پہلے سب کی محبت کو توڑا، اس لیے کہ برا وقت ہم پر اتنے سالوں سے راج کرتا رہا، ہمارے جذبات کو آنسوؤں کی صورت میں بہاتا رہا۔ ہمارا ایک دوسرے کا ساتھ مل کر رہنا ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ تم میرے ساتھ قبول کر لو، ہماری زندگیوں میں، ہماری بچوں کی زندگیوں میں، ہمارے خاندان میں خوشیاں لوٹ آئیں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ دام حالے کی ہتھیلیوں کو کھولتا، اپنے لبوں سے لگاتا، نم لہجے میں بولا، میں ڈرتی ہوں اگر میں وہاں ولا چلی گئی تو کبھی اس زندگی میں واپس نہیں لوٹ پاؤں گی۔ تم سب مجھے مل گئے، اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ پھر جدا ہو گئے تو میں تم پر یقین کر سکتی ہوں، لیکن قسمت سے ڈر چکی ہوں۔ حالے دام کو دیکھتے نم لہجے میں بولی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب ہمیں موت کے علاوہ کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تمہارے تمام غموں کا، آنسو کا وہ دعویٰ میں خوشیوں کے ساتھ کروں گا، ہماری زندگیوں میں پھر مسکراہٹیں لوٹ آئیں گی۔ دام اسے دیکھتے بولا، آلے لب بنچے اسے روتے دیکھ رہی تھی۔ کبھی چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے؟ وہ معاف کرنے کو راضی ہو چکی تھی۔ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، موت کے علاوہ ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ دام نے دل بچاتے ہوئے کہا، کیا ہم آنسو بہانا بند کر دیں گے؟ کیا ہم تکلیف سے بچ جائیں گے؟ حالے نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ آنسو ضرور ہماری زندگیوں میں آئیں گے، لیکن وہ غم کے نہیں ہوں گے، خوشیوں کے ہوں گے، کسی پرانے لمحے کو یاد کرنے پر ہوں گے، اور جو آزمائشیں، تکلیفیں ہماری زندگی کا مقدر بنی، ہمیں انہیں ساتھ مل کر فیس کریں گے۔ آپ نے سچائی سے وعدہ کیا۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ ان دونوں کے درمیان حائل ہوا۔ مجھ سے محبت کرو گی؟ تاہم نے گہرے سانس لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سوال کیا۔ تم سے محبت ہے، تم کرتے ہو؟
حالے نے جواب دیتے سوال کیا، نہیں، اب محبت اب بہت چھوٹا لفظ ہو چکا ہے اس جذبے کے لیے جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں۔ عشق صحرا کا سفر تمہارے عشق میں کاٹا ہے۔ دام فٹ سے اٹھتا حالے کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس پر سینے پر سر رکھے حالم دہام وہاب خانزادہ کے ایک ایک لفظ پر ایمان لاتی روتی۔ مجھے معاف کر دو، بہت تکلیف دی تمہیں، دام نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ صرف ساتھ نہیں چلنے دیا، حالے نے جواباً تصحیح کی۔ اب چلو گی؟ دام نے سوال کیا۔ حالے نے اس کی سینے پر تھوڑی جمائے ہوئے اسے دیکھا۔ کہاں؟ اس کے گھر جس نے ہمیں پھر ملایا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے بولی۔ کبھی منع کیا ہے تمہیں؟ وہ مسکرائی۔ الحمدللہ، دام نے آنکھیں بند کرتے رب کائنات کا شکر ادا کیا۔ وہ ہم سفر تھے، بچھڑے بھی ملنے کے لیے ہی تھے۔ جی تو بھائی بمباسٹک ایپیسوڈ ہے، اخیر ہو گیا اس ایپیسوڈ میں۔ بہت ہی محنت سے عروشے نے لکھی ہے ایپیسوڈ، اور ایپیسوڈ میں بہت ہی زیادہ مزہ آ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ دلہام کا یہ کول تھا کہ اگر حالے معاف کر دے گی تو دلہام ہی مل جائے گا، اور اب انہوں نے جانا ہے عمرہ مبارک پر۔ انشاءاللہ سون ناول بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے اور اینڈنگ کی طرف چل رہا ہے۔ آپ سب نے جو ہے وہ لائک کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو یا پھر فیوریٹ ڈائلاگ لاسٹ میں کمنٹ کرنا ہے۔ پھر ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔